चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए गैर हाजिरी नहीं कीजिए। नंबर 1, हो सकता है कभी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है आगे पीछे हो जाएगी तो गैर हाजिरी हो जाएगी तो आप पीछे चले जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे मीरा जी, हयात, कारनामे और नज़्म निगारी। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि मीरा जी के पैदाइश और वफात। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। मीरा जी के पैदाइश और वफात क्या है? आप सब लोग कमेंट कीजिए एक मरतबा, ताकि जहन में याददाश्त बन जाए। जल्दी कमेंट कीजिए। मैंने काम भी दिया है आप लोगों को, कम से कम एक मिनट पर 20 सवाल अपने हाथ से लिख लेना है। कम से कम 1 मिनट पर 20 सवाल अपने हाथ से लिख लेना है। काम भी मैंने आपको दिया है। चलिए जल्दी बताइए। मीरा जी के पैदाइश वफात 3 नवंबर 1949 मुंबई। 1912 1949 1912। अच्छा, 1912 13 15 ये 14 जो है ना, इसमें बहुत लोगों की वफात भी हुई है, तो इसीलिए खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा इस तारीख को। 1912 1949। चलिए अब हम लोग सीधे चलते हैं हयात पर। कर मीरा जी के आबाव अजदाद अब्दो गिरह राज में कश्मीर के गांव का रूट से हिजरत करके पंजाब के गांव इटावा ज़िला गुजरनवाला में आबाद हुए थे। तो हम सीधे सीधे ये कह लेंगे कि मीरा जी के ताल्लुक़ कहाँ से है? पंजाब, जिला गोरजरानवाला में आबाद थे, यहाँ से उनका ताल्लुक़ था। यूसुफ डार ने अपनी जहानत और मेहनत से गांव में अच्छा मकाम हासिल कर लिया था। फाजिल डार के बेटे और मीरा जी के परदादा रहमत डार थे। उनकी रिहाइश इटावा में थी। मीरा जी की दादा वलीद दादा खान, वालिद मुंशी महताब रेलवे के ठेकेदार थे। एक बार उन्हें कारोबार में सख्त नुकसान हो गया और वह कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो गए। अंग्रेज़ इंजीनियर ने अज़राह हमदर्दी मुंशी महताबुद्दीन को रेलवे में असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती कर ली थी। ये कर लिया गया। मीरा जी के वालिद ब्रज इंस्पेक्टर थे, निहायत पाबंद शरा और पाँचों वक्त के नमाजी मुलाजमत से सुबुकदोश होने के बाद अपनी ज़िंदगी अंजुमन हिमायत इस्लाम की खिदमत में गुजारी। अच्छा, इसको क्यों जिक्र किया जा रहा है? इसलिए जिक्र किया जा रहा है कि आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है। इंसान की सोच में और इंसान की कामयाबी के पीछे, उसके कामयाबी के पीछे जो चीज़ें मुहर्रिक होती हैं और जो चीज़ें सबसे ज़्यादा उसको आगे बढ़ने में मुआविन और मुदिद साबित होती है, वो है उसके ख़ानदानी तासुरात। ख़ानदान के लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या जहनीत है, उसके हिसाब से आप आगे निकल जाएंगे। बाकी आप लोग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आप जानते हैं, जिनके घर में थोड़ी आज़ादी के नाम पर बेहयाईपन है, बहुत आगे हैं। आप उनकी ज़िंदगी को देखेंगे तो आपको लगेगा काश हम भी ऐसे ही होते हैं। बहुत आगे नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में आगे हैं जिसको आप आगे नहीं समझते हैं। लेकिन जिनके घराने में पूछताछ है, सवालात किए जाएंगे आपसे, आप कहाँ हैं, कब क्या कर रहे हैं, कहाँ बिजी हैं, कौन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनकी ज़िंदगी अलग है। अब देखिए वालिद के बारे में क्या बताया, पाबंद शरा थे। आगे आ जाइए। कह रहे हैं कि मीरा जी का सन्ने पैदाइश मुख्तलिफ तज़किरा निगारों, उनके भाई कामी और अनवार अंजुम की रिवायत के मुताबिक 1912। अनवार अंजुम ने उनके भाई कामी के हवाले से उनकी जाए पैदाइश हालो निज़ चंपा नैयर गुजरात बता रही है। वहीउद्दीन अहमद के मुताबिक मीरा जी 25 मई 1912 को महल्ला बलोचा मजंग लाहौर में पैदा हुए। खुद मीरा जी ने M.A. लतीफ़ के नाम को एक खत में जो 1946 में लिखा गया उस तारीख की तस्दीक की। तो पता क्या चला कि मीरा जी की पैदाइश 25 मई 1912 को महल्ला बलोचा मजंग लाहौर में हुआ। ये लाहौर में पैदाइश हुई, ये आपको याद रख लेना है। चलिए, मीरा जी किस बयान से तारीख और सन दोनों की तस्दीक हो जाती है कि वो 25 मई 1912 को पैदा हुए थे। ऊपर तो पंजाब बताया था ना। ऊपर पंजाब बताया था और नीचे क्या लिखा कि कई लोगों ने, ये देखिए
کئی لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں. اب ایک سوال وہی ہو رہا ہے جو سوال سر نے کیا تھا ہم لوگوں سے کلاس میں. 1912 کا پنجاب جو ہوگا وہ پاکستان بھی تو ہو سکتا ہے, یا 1912 کا جو پنجاب ہوگا لاہور بھی تو ہو سکتا ہے. سمجھ گئے بات کو. اور امتحان میں چیزوں کو یاد کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ کیا ہے, جس کو خود ادیب نے یا جس کے بارے میں لکھا گیا تصدیق کر دی ہو. چلیے, ان دنوں ان کے والد گودھرا ضلع پنچ محل گجرات کا ٹھیواوار میں بحیثیت اسسٹنٹ انجینئر ریلوے کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے. میرا جی کی جائے پیدائش لاہور ہی میں ہے. میرا جی کے والد ملازم کے سلسلے میں اکثر تبدیل ہوتے رہتے تھے. میرا جی 15 ماہ کی عمر میں والدہ کے ساتھ گجرات پہنچے. ان کے والد کافی عرصے تک گجرات میں ہی مختلف مقامات پر فائز رہے. تو اب یہ سوال کا جو ایک اشکال اوپر اعتراض وہ دور ہو گیا. وہ یہ کہ میرا جی کے جو والد تھے وہ اپنے جاب اور اپنی نوکری کی وجہ سے مختلف جگہ پر تبدیلی ان کی ہوا کرتی تھی. تو پیدائش لاہور میں ہوئی. ٹھیک ہے, آ جائیے آگے. اب اس پیراگراف کو دیکھیے. اس کے بعد میرا جی تعلیم خاطر لاہور گئے, جہاں انہیں باغبان پورا اسکول میں داخل کرایا گیا. میرا جی پھر ڈھابیجی سے لاہور پہنچ گئے. وہاں وہ مزنگ ہائی اسکول میں 9ویں جماعت میں داخل ہو گئے. یہاں ان کے کئی دوست بن گئے, جن میں دید محمد نذیر سامری اور بشیر احمد شامل ہیں. اس زمانے میں میرا جی خود بھی شعر کہتے تھے اور ساحری تخلص کرتے تھے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. میرا جی نے سب سے پہلے کیا تخلص استعمال کیا؟ ساحری. یاد کر لیجیے. میرا جی جب میٹرک میں پہنچے تو واقعہ پیش آیا جسے انہیں محمد ثناء اللہ سے میرا جی بنا دیا. پتا کیا چلا؟ اصل نام تھا محمد ثناء اللہ, اور سب سے پہلے انہوں نے کیا تخلص استعمال کیا؟ ساحری. پھر میرا جی, یعنی ان کی ملاقات میراسین سے ہوئی. میراسین FCC کالج میں پڑھتی تھی, اور میرا جی وہاں محمود نظامی کے مطابق جس دوست سے ملنے جاتے تھے اور جنہیں وہ افسانہ نویس بنانے کی بڑی آرزو رکھتے تھے, ان کا نام AD فرزوق تھا. یہیں پر میرا جی کی ملاقات میراسین سے ہوئی. یہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں. آگے آئیے. میراسین سے خاموش عشق کے رد عمل نے ثناء اللہ ڈار کی شخصیت کو بدل ڈالا. عشق ہے, انسان جب دل سے کر لیتا ہے نا تو کیا کیا بدلنا پڑتا ہے اس کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا ہے. انہوں نے اپنا نام بدل کر میرا جی رکھ لیا. نام کیا تھا؟ ثناء اللہ. کیا نام تھا؟ اور جس سے عشق ہوا اس کے چکر میں پڑ کے انہوں نے اپنا نام تبدیل کر لیا. وہ اکثر میراسین کی گھر کے سامنے سے گزرتے رہتے تھے. اپنی طبیعت کے اضطراب کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک طرف میرا کا نام اپنایا اور دوسری طرف مطالعہ میں پناہ تلاش کی. کون سا شعر ہے؟ یہ عشق نہیں آسا, اتنا تو سمجھ لیجئے. یاد نہیں آپ لوگوں کو؟ ارے آپ لوگوں کو تو یاد ہوگا. چلیے, میرا جی نے میٹرک تک باقی اس سبجیکٹ میں حصہ لیجیے. جب میں بولوں پڑھیے, یہ کوئی اب بے حیائی کی بات نہیں ہے, یہ کلاس ہے اور ادب کا حصہ ہے. ورنہ اگر بے حیائی کا حصہ ہوتا تو کیوں ذکر کرتے؟ عشق میں پڑھ کر نام تبدیل کر لیے. یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ ہے. زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں, اور جو ادب ہوتا ہے وہ سماج کا عکاس ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کی زندگی میں کیا چل رہے ہیں, کیا چلنے چاہیے, اس سے کیا سبق حاصل کرنا ہے. آئیے آگے. میرا جی نے میٹرک تک باقاعدہ تعلیم حاصل کی. میٹرک کا امتحان دیا لیکن پاس نہیں ہوئے, جن کے باعث ان کے والد نے انہیں ہومیوپیتھی کی تعلیم کی طرف راغب کیا. میرا جی نے ہومیوپیتھی میں استعداد تو بہم پہنچائی لیکن کبھی اسے مالی منفعت کا ذریعہ نہیں. آپ لوگوں کی آواز صحیح نہیں. آپ لوگوں کو کیا آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ بولیے گا نہیں, کمنٹ کیجیے. میرے خیال سے آ رہی ہوگی آواز صحیح. سر صاف آواز نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, نہیں بولنا نہیں جی, تھوڑا سا کٹ. ٹھیک ہے, میں رک کے بولتا ہوں. چلیے, یہ باتیں ہو گئیں. اب یہاں دیکھیے کہ اسی دوران حلقہ ارباب ذوق
لاہور کا قیام عمل میں آیا۔ 29 اپریل 1939 کو بزم داستان گویا کے نام سے عمل میں آ چکا تھا۔ میرا جی اس میں شامل ہوئے۔ میرا جی نے حلقہ میں ایک نئی روح پھونکی۔ انتظامی معاملات سے لے کر تنقیدی معیار تک انہوں نے حلقہ کے مائل میں پوری دلچسپی لی۔ میرا جی تقریباً ہر جلسے میں شریک ہوا کرتے تھے اور قواعد و ضوابط کی سخت پابندی کرتے تھے۔ اس جملے میں ہمیں کیا یاد کرنا ہے؟ حالانکہ یہ اس کا ذکر آئے گا یونٹ نمبر 9 میں۔ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا جی کس حلقے سے اور کس تحریک سے وابستہ تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بزم داستان گویا سے میرا جی کی خاص لگاؤ رہا ہے۔ آگے آ جائیے۔ کہہ رہے ہیں کہ میرا جی نے جدید اردو نظم کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ یہ آپ کو یاد رکھنا۔ یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے کہ جدید اردو نظم کو بام عروج پر پہنچانے والا شاعر کون ہے؟ میرا جی۔ تھوڑا سا اور پڑھیے پھر آگے چلیں گے ہم لوگ۔ حلقے کے ساتھ ہی میرا جی کا تعلق ادبی دنیا جریدہ سے بھی رہا ہے۔ سوال پوچھتا ہے کل کبھی، یاد رکھ لینا ہے۔ میرا جی نے 1939 سے 1942 تک ادبی دنیا سے منسلک رہے۔ ادبی دنیا سے وابستگی نے میرا جی کو پہلی بار اردو ادب کی دنیا سے متعارف تو کروایا، لیکن ان کی وابستگی نے ادبی دنیا کی ترقی و مواد میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے دنیا بھر کے منتخب شعراء کے تراجم اور ان کے کلام کے تنقیدی جائزے لکھنا شروع کیے، جو بعد میں مشرق و مغرب کے نغمے کے نام سے اکادمی پنجاب لاہور نے شائع کیے۔ ادبی دنیا میں انہوں نے جدید نظموں کے تجزیے اس نظم میں کے عنوان سے شائع۔ اس نظم میں، اس کو یاد رکھیے، میں بتا رہا ہوں، اس نظم میں کس کی نظم ہے؟ میرا جی کی۔ موضوع کیا ہے؟ جدید نظموں کے تجزیے۔ یہ دونوں بات آپ کو یاد رکھ لینی ہے، یہ چونکہ بہت گہرا سوال ہے، کبھی بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ جو بعد میں اسی نام سے کتابی صورت میں ساقی بک ڈپو سے شائع ہوئی۔ اسی نظم کے تجزیوں نے جدید اردو نظم کے امکانات ہی کو روشن نہیں کیا، جدید نظم کے بارے میں بہت سی غلطیوں کا ازالہ بھی کیا۔ ادبی دنیا میں وہ بسنت سہائے کے نام سے قلمی نام سے سیاسی مضامین بھی لکھتے رہے۔ اب یہ بھی یاد کرنا ہے آپ کو، ادبی دنیا میں کس نام سے لکھتے تھے؟ بسنت سہائے کے نام سے، لیکن ساری محنت و مشقت کا صلہ انہیں صرف 30 روپے ماہوار کی صورت میں ملتا تھا۔ اس میں کئی چیزیں آپ کو یاد کرنا۔ نمبر 1، جدید اردو نظم کو بام عروج پر پہنچانے والا شاعر کون ہے؟ میرا جی۔ نمبر 2، ادبی دنیا سے وابستہ ادیب کا نام بتائیے، تو میرا جی۔ اور لوگ ہوں گے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ابھی ہمیں میرا جی کو یاد کرنا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ادبی دنیا میں میرا جی کس تخلص کو یا کس نام سے لکھتے تھے؟ تو بسنت سہائے کے نام سے لکھتے تھے۔ چوتھا یہ جدید نظم کے تجزیہ جو انہوں نے کیا ہے، تو کس نام سے نظم لکھا ہے؟ اس نظم میں۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آگے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی، اتنی کافی ہے، آپ کو لے کے چلتے ہیں اور آگے۔ چلیے یہاں دیکھیے، پڑھیے یہاں سے کوئی آپ میں سے، یہ پڑھیے، وہ سوال مشہور سوال ہے۔ کون پڑھے گا؟ جلدی پڑھیے، آپ میں سے کوئی ایک آدمی پڑھیے۔ میرا جی کو اپنی ماں میرا جی کی شاعری کے گرد جنسی غلاظتی کا ڈھیر جمع کرنے میں ترقی پسندوں کے بعد اس کے دوستوں کا بھی اور بہی خواہوں کا زیادہ ہاتھ رہا ہے، جنہوں نے اس کے شخصی خاکوں میں جھوٹے سچے واقعات بیان کر کے اس کی شخصیت کو مکمل طور پر مسخ کرنے کی کوشش کی۔ میرا جی کو اپنی ماں، بہنوں اور بھائیوں سے بے پناہ محبت تھی۔
उन्हीं की आसूदगी के लिए उन्होंने अपना प्यारा शहर लाहौर छोड़ा। वह अपने घर वालों के लिए रुपया कमाना और जमा करना चाहते थे। कभी कभी ये कहते उनकी आवाज भर आती थी और आंखें नमनाक हो जाती थी। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि कुछ थोड़ा सा रुपया जमा हो जाए तो मैं दुनिया में सबसे जालिम और सबसे प्यारे शहर लाहौर लौट जाऊं, जहां मेरी बूढ़ी शफीक माँ हर वक्त अपने आवारा बेटे को याद करती है। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि अदब क्या होता है, अपने समाज का आकाश होता है। अब देखिए, ऊपर तरक्की पसंदों ने क्या कहा, जिनसी गलाजतों का ढेर जमा करने में तरक्की पसंदों के बाद उनके दोस्तों का भी यही चलन रहा। लेकिन आगे भी बता रहे हैं क्या कि मीरा जी क्या चाहते थे अपनी जिंदगी से, इसको दिखाया। अब आगे आइए, मीरा जी की शख्सियत बड़ी ही मुतनाज़िर रही। उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़े किस्सों ने भी इस तनाज़ुर में इजाफा किया। मीरा जी का ये सोचा समझा फैसला था कि वह सनाउल्लाह डार की हैसियत से नहीं बल्कि मीरा जी की हैसियत से ज़िंदा रहेंगे। उन्होंने अपनी शख्सियत की ये मुथ मुमकिना रंजो गम से बनाई थी। मुथ नहीं, वो माइथ बोलते हैं शायद उसको, MYTHE आई थिंक, मिथ मिथ, मिथ, ठीक है। और ये महज ड्रामा नहीं था, क्योंकि सारी जिंदगी दुखों की नगरी में मारा मारा फिरने वाला मुसाफिर इतना तवील इंतजार नहीं कर सकता। ये तो एक शख्सियत की मिथ की तामीर थी, जिसके लिए उन्होंने सनाउल्लाह डार ही की कुर्बानी नहीं दी बल्कि तमाम ज़ाहिरी आराम आशाइश और मामूलात से भी किनारा कशी की। जिंदगी का जहन्नम भोग कर वह मीरा जी को जिंदा कर गए, यही उनकी कामयाबी है। यह खूबसूरत बात की। अभी बताया था ना ऊपर, मीरा जी कौन है, महबूबा। अब इन्होंने अपनी महबूबा के लिए कितनी कुर्बानी दी कि अपनी शनाख्त को इन्होंने मगलूब कर दिया और अपने जो है कि आशिक को और ना हासिल करदा चीज़ को गालिब कर दिया। पूरी दुनिया मीरा जी के नाम से जाने लगी। चलिए, ये बातें थी। अब यहाँ कुछ किताबें उसको हम लोग देख लेंगे, फिर नज़्म में चले जाएंगे। चलिए, आपने कोई पढ़िए इसको। मीरा जी ने जहाँ जदीद शायरी में अपना मकाम पैदा किया है, वहीं उन्होंने नसर में भी कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं। क्या है नस्र? नस्र उन्होंने नस्र में भी कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं। इसके अलावा मीरा जी ने गैर मुल्की जुबानों के अदब से पेश बहा सरमाया तर्जुमे की शक्ल में भी इकट्ठा किया है। शेरी तसानीफ में मीरा जी के गीत के उन्वान से 1943 ईस्वी में मकतबा लाहौर ने उनका शेरी मजमुआ शाये किया। 1944 ईस्वी में साकी बुक डिपो दिल्ली ने मीरा जी की नज़्मे के उन्वान से उनका मजमुआ कलाम शाये किया। तीसरा मजमुआ गीत ही गीत के उन्वान से साकी बिकटपुर दिल्ली ने ही विकट नहीं है, 1944 शाकी ईस्वी बुक्ड है ना, वो विकट नहीं है। गीत के चलिए। उन्वान से साकी बुक पू दिल्ली ने ही 1944 ईस्वी में शाये किया। 1968 ईस्वी में पाबंद नजमी के उन्वान से किताब नुमार औलपंडी रावलपिंडी, ने किताब नुमा रावलपिंडी ने उनकी नज़्मों का मजमुआ शाये किया। 1968 ईस्वी में ही किताब नुमार रावलपिंडी ने ही तीन रंग के उन्वान से उनकी शेरी तसनीफ का मजमुआ शाये किया। इसके अलावा अनीस नागी ने मीरा जी की नज़्में के उन्वान से एक मजमुआ मुरत्तिब किया, जो मकतबा जमालियात लाहौर से 1988 में शाये हुआ। जमील जालवी ने कुलियात मीरा जी मुरत्तिब करके उर्दू मरकज लंदन से 1988 ईस्वी में शाये करवाया। सीमा मजीद ने बाक़यात
باقیات میراجی کے باقیات میراجی شیما مجید نے عنوان سے ایک مجموعہ باقیات کلام پاکستان بکس اینڈ لٹریری ساؤنڈز لاہور سے 1990 میں شائع کیا. ایک چیز سمجھیے آپ، اور دھیان نہیں دیتی ہیں شاید، یا دھیان دیتی ہوں گی تو نکل جاتا ہوگا. مرتب اور مرتب میں فرق ہے. جیسے آپ نے کہا یہاں کہ جمیل جالبی نے کلیات میراجی مرتب کر کے نہیں، مرتب کر کے. جب وہاں اس میں فاعل جب موجود ہے کام کرنے والا تو لفظ کیا ہوگا؟ مرتب کر کے. جب نام نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ مرتب کرنے والا. ٹھیک ہے، چلیے یہ اس میں آپ کو یاد کر لینا. آگے جائیے. کہہ رہے ہیں کہ میرا جی نے گیت مالے کے عنوان سے مختلف شعراء کے گیتوں کا انتخاب مولانا صلاح الدین احمد کے تعاون سے مرتب کیا. میرا جی کے تنقیدی و تجزیاتی مطالعے کے مضامین اس نظم میں کے عنوان سے ساکی بک ڈپو دہلی ہی نے 1944 میں شائع کیا. اس کے علاوہ میرا جی نے ترجمے بھی کیے جو 3 مجموعوں میں شائع ہوا. پہلا مجموعہ مشرق و مغرب کے نغمے کے عنوان سے اکادمی پنجاب لاہور سے 1958 میں شائع ہوا. دوسرا مجموعہ نگار خانہ کے عنوان سے مکتبہ جدید لاہور سے 1955 میں شائع ہوا. تیسرا مجموعہ خیمے کے آس پاس کے عنوان سے مکتبہ جدید لاہور 1964 میں شائع ہوا. یہ 3 مجموعہ ہیں. اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیجئے. ان مطبوعہ تصانیف کے علاوہ میرا جی کی کئی تخلیقات غیر مطبوعہ صورت میں بھی مختلف لوگوں کے پاس محفوظ ہیں یا مختلف رسائل میں بکھری ہوئی ہیں. ادبی دنیا کے علاوہ خیال، بمبئی، ہمایوں لاہور اور شیرازہ لاہور میں بھی ان کے نثر چھپتے رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں غیر مدون ہیں، یعنی ایک جگہ نہیں. یہ کچھ باتیں تھیں میرا جی کے تعلق سے. اب ہم سیدھے کہاں چلیں گے؟ میرا جی کے شاعری کے پہلو اور سیدھے میرا جی کی نظم. آئیے ہم بہت آگے نہ جا کے سیدھے آپ کو یہ دکھاتے ہیں. میرا جی کی شاعری کے کتنے بنیادی پہلو ہیں؟ 3. جنسیت، ابہام، آزاد نظم. جنسیت، ابہام اور آزاد نظم میرا جی کی شاعری کے 3 بنیادی یہ مقصد ہیں. اب ہم آگے آتے ہیں. اقوال تھوڑا پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو نظم کی طرف چلیں گے سیدھے. میرا جی کی نظم میں کون سی اور کیا ہے اس میں. چلیے یہاں دیکھتے ہیں کچھ نظم. جنسی تصورات پر مشتمل نظموں کے علاوہ میرا جی نے ایسی نظمیں بھی کہی ہیں جن میں معاشرے کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہیں. ان نظموں میں چلچلاؤ، ابوالحول، میں ڈرتا ہوں مسرت سے، بلندیاں، اغوا نہیں پڑھیے گا، اغوا باب افعال کا مصدر اغوا، بعد کی اڑان، کلرک کا نغمہ محبت وغیرہ قابل ذکر ہیں. کلرک کا نغمہ محبت میں ایسے کلرک کی داستان بیان کی ہے جسے پیسوں کی کمی کا ہر قدم پر احساس ہوتا ہے. پوری نظم میں میرا جی نے وہ سارا نقشہ پیش کیا ہے جس سے اس زمانے کے کلرک دو چار تھے. مثلا جو میرے سامنے رہتا ہے اس کے گھر میں گھر والی ہے، اور بائیں جانب ایک عیاش ہے جس کے ہاتھ ایک داشتہ ہے. فارغ ہوتا ہوں ناشتے سے اور اپنے گھر سے نکلتا ہوں، دفتر کی راہ چلتا ہوں. ایک لفظ ہے داشتہ، اس کا معنی کوئی بتائیے. ایک لفظ ہے داشتہ، اس کا معنی کوئی بتائیے آپ میں سے، جلدی بتائیے. آپ ہی لکھیے اس کو، داشتہ کو. سب کو کام دے رہا ہوں، جتنے لوگ ابھی کلاس میں، ابھی سب کا یہ سب معنی ابھی کلاس کے بعد آپ لوگ معنی شیئر کریں گے گروپ میں. کچھ کام نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ، پتہ نہیں کیوں سست پڑے ہوئے ہیں. چلیے آگے آئیے. اور دل میں آگ سلگتی ہے، میں بھی کوئی افسر ہوتا، لیکن میں تو ایک منشی ہوں، تو اونچے گھر کی رانی ہے. یہ میری پریم کہانی ہے اور دھرتی سے بھی پرانی ہے. ظاہر سی بات ہے. اسی لیے ہمارے یہاں ایک بات کہی گئی ہے، کفو کفو کھاتا ہے نا، کفو. شادی بیاہ میں اس کو بڑا دیکھا جاتا ہے. برابری بہت ضروری ہے، کبھی کبھی لگتا ہے، لیکن نسل نو میں کہاں برابری. ہمارے یہاں بات ہو رہی تھی، فلسفے پر لیکچر ہو رہا تھا، تو
सर बता रहे थे ऐसा ऐसा ऐसा, तो लड़के बता रही है, सर दिल लगी दीवार से पत्थर क्या चीज है? तो सर पूछ रहे हैं, हाँ सर बोले कि अच्छा हाँ, वो ये बोली कि दिल लगी दीवार से पत्थर क्या चीज है? तो सर बोले कि अफसाना निगार से शादी करोगी? और हाँ शायर से शादी करोगी? और नाविल निगार से? तो फिर पूछ रहे आखिर में, काले लड़के से शादी करोगी? तो कुछ नहीं बोली। सर बोले अब देखो अब क्या हो गया बताओ। तो ये बात को कभी सर बोलते रहते। चलिए आगे आइए। ये बात तो परी क्या चीज ऐसा होता है शायद, हाँ परी क्या चीज है, लेकिन दिल लगी दीवार से, तो उसने वैसा कहा था दिल लगी दीवार से, तो हाँ परी ही की चीज, सही बोला आपने, शायद यही कहा होगा उसने। तो ऐसी बात होती है। आगे आइए। ये बात हकीकत पर मबनी है कि मीरा जी ने जदीद मौजूआत व असालीब से जदीद नज़मों को रोशनास कराया और अपनी तसानीफ मीरा जी के गीत 1943, मीरा जी की नज़में 1947, गीत ही गीत 1944, पाबंद नज़में 1968, तीन रंग 1968, कुल्लियात मीरा जी मुरत्तिब, ये मुरत्तिब होगा या मुरत्तब, मुरत्तब पढ़ लीजिए, कुल्लियात मीरा जी मुरत्तब, जमील जालबी 1988 जैसी तसानीफ के जरिए जदीद नज्म और उर्दू शायरी में गिरा कदर इजाफा किया। ये सारी किताबें किसकी है? मीरा जी की। एक नज्म पढ़ लीजिए, दाखिल साहब भी है। क्या है देखिए, क्लर्क की नगमे मोहब्बत, सब रात मेरे सपनों में गुजर जाती है और मैं सोता हूँ, फिर सुबह की देवी आती है, अपने बिस्तर से उठता हूँ, मुंह धोता हूँ, लाया था कल जो डबल रोटी, उसमें से आधी खाई थी, बाकी जो बची वह मेरा आज का नाश्ता है। दुनिया के रंग अनोखे हैं, जो मेरे सामने रहता है, उसके घर में घरवाली है, और दाएं पहलू में एक मंजिल का है, मकान वह खाली है, और बाएं जानिब एक अय्याश है, जिसके यहाँ एक दाश्ता है। बताइएगा। और इन सब में एक मैं भी हूँ, लेकिन बस तू ही नहीं है, और तो सब आराम मुझे, एक गेसुओं की खुशबू ही नहीं। फारिग होता हूँ नाश्ते से और अपने घर से निकलता हूँ, दफ्तर की राह चलता हूँ, रास्ते में शहर की रौनक है, एक तांगा है, दो कारें हैं, बच्चे मकतब को जाते हैं, और टांगों की क्या बात कहूँ, कारें तो छिछलती बिजली हैं, टांगों के तीरों को कैसे सहूँ, ये माना उनमें शरीफों के घर की धन दौलत है, माया धन दौलत है, माया है, कुछ शौक भी है, मासूम भी है, लेकिन रास्ते पर पैदल मुझसे बदकिस्मत मगमूम भी हैं, टांगों पर बर्क तबस्सुम है, बातों का मीठा तरन्नुम है, उकसाता है ध्यान या रह रह कर, कुदरत के दिल में तरफुम है, हर चीज तो है मौजूद यहाँ, एक तू ही नहीं, एक तू ही नहीं। पूरी नज़म पढ़ डाली। ठीक है, आगे एक नज़म और उसको देख लेते हैं। नहीं, ठीक है, तो जो आपके पास गाइड की किताब है उसमें जो नज़में पढ़ लीजिएगा, एक मरतबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सोने से पहले आज ही पढ़ लीजिएगा, मुश्किल नहीं है। चलिए अब एक और नज़म हम लोग पढ़ लेंगे, एक और शख्सियत को, नून राशिद हयात और करना में। एक मरतबा कमेंट कीजिए तो कि नून राशिद का पूरा नाम क्या है, जरूर बताइए। चलिए आप में कोई पढ़िए यहाँ से जल्दी से। ये आप में से कोई भी जल्दी से यहाँ से। राजा नजर मोहम्मद राशिद। ठीक है, राजा राजा नजर मोहम्मद रशीद नून रशीद की विलादत 1 अगस्त 1910 को तहसील वजीराबाद, जिला गुजरांवाला, पंजाब के एक कस्बा अकालगढ़, मौजूदा नाम अलीपुर छत्ता, मगरबी पाकिस्तान में पैदा हुए।
انہوں نے قصبہ اکال گڑھ کے گورنمنٹ ہائی اسکول سے 1922 میں میٹرکولیشن کا امتحان پاس کیا۔ شعر و 22 ہے ادب یہ کس نے کا بتایا آپ کو 22؟ ذوق کس خدا مہینے دا میں ہے یہ؟ 1926 ہے۔ 1926 میں میٹرکولیشن کا امتحان پاس کیا۔ شعر و ادب کا ذوق خدا داد تھا۔ نیز اردو اور فارسی سے محبت انہیں اپنے والد اور دادا سے وراثت میں ملی تھی۔ غالب اقبال، حافظ شیرازی اور سعدی سے نون میم راشد کا تعارف ان کے والد فضل الہی چشتی کے ہی طفیل ہوا۔ چنانچہ اوائل عمر تقریباً 7 یا 8 سال کی عمر میں ہی انہوں نے سب سے پہلی نظم انسپکٹر اور مکھیاں لکھی۔ زور سے پڑھی تھوڑا۔ ان دونوں کا تخلص گلاب ہوا کرتا تھا۔ اس نظم پر ان کے والد راجہ فضل الہی چشتی نے نہ صرف ان کو 1 روپیہ انعام دیا بلکہ مذکورہ نظم راشد کے دادا ڈاکٹر غلام رسول مہر غلامی کو اسی ایستا آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دادا موصوف بھی فارسی اور اردو کے شاعر تھے۔ انہوں نے مذکورہ نظم پر بطور شاباشی یہ شعر لکھ کر واپس کر دیا کہ میرے میاں گلاب دہن میں گلاب ہو، خوشبو سے تیری بابا تیرا فیض یاب ہو۔ رک جاؤ، اس رک جائیے۔ اس پیراگراف میں 2-3 باتیں آپ کو یاد کرنا۔ نمبر 1، پورا نام کیا ہے؟ راجہ نظر محمد راشد۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے دماغ میں۔ ہو سکتا ہے نظر محمد راشد دماغ میں ہے اور راجہ ہٹا دے اور پوچھ لے سوال، تو دقت اس بات کی ہو سکتی ہے کہ آپ کے ذہن میں نہیں ہو کہ راجہ تو کبھی سنا نہیں ہے، تو یہ پورا نام ہے، آپ کو یہ یاد رکھنا۔ نمبر 2، پیدائش کب ہے؟ 1 اگست 1910 کو۔ کہاں؟ وزیر آباد میں، پنجاب میں۔ 2 چیز ہو گئی۔ پہلی نظم کیا ہے؟ انسپکٹر اور مکھیاں، 3 بات ہو گئی۔ چوتھی بات تخلص کیا ہے؟ گلاب۔ 5ویں بات والد کا نام کیا ہے؟ تو راجہ فضل الہی چشتی۔ اور ایک ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ پہلی نظم پر والد نے ان کو 1 روپے کا انعام بھی دیا تھا۔ ٹھیک ہے، دادا کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں تو کر لیجئے، بیٹر رہے گا۔ ڈاکٹر غلام رسول مہر غلامی۔ چلیے، کہہ رہے ہیں کہ اس نظم سے حوصلہ پا کر راشد نے کچھ حمدیں، نعتیں اور غزلیں کہیں جو تفریح بجنور اور کائنات پانی پت نیز چند دیگر گمنام رسالوں کی زینت بنی۔ اس وقت ان کے تخلص یا قلمی نام کا حتمی تعین نہیں ہو سکا تھا، لہذا ابتدائی تخلیقات گلاب کے علاوہ و نظر محمد خضر، راشد وحیدی اور مولانا خاطف علی پوری کے نام سے شائع ہوئی۔ بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ تفریح بجنور کے نام سے کس نے لکھا؟ بتائیے۔ نون میم راشد نے۔ کائنات پانی پت نون میم راشد۔ کبھی پوچھ لے گا کہ اس نام سے کس نے لکھا۔ چلیے آگے آ جائیے آپ۔ کام یہ سب کام کی چیزیں، لیکن میں آپ کو اور آگے لے کے چلتا ہوں۔ کارنامے کی طرف سیدھے یہ پڑھ لیجیے، آخری پڑھیے آپ میں سے کوئی ایک آدمی۔ نون میم راشد کی شاعری کے 4 مجموعے منظر عام پر آئے۔ یہاں پہلا ابھی مجموعہ نشان لگا تھا، یہ پڑھ لیجیے آخری صفحہ تک پتہ چل جائے کہ کیا بات ہے۔ یہ جو میں نشان لگا تھا، اقوام متحدہ کی خدمات۔ ٹھیک ہے، اقوام متحدہ کی خدمات سے سبکدوشی پا کر انہوں نے انگلستان میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور 9 اکتوبر 1975 کو لندن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے۔ 9 اکتوبر 1975 کو لندن میں کس کا انتقال ہوا؟ نون میم راشد کا۔ ان کے آخری رسوم کے وقت صرف 2 افراد موجود تھے، نون میم راشد کی انگریز بیگم شیلا اور ساقی فاروق، جبکہ کچھ لوگ عبداللہ حسین کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ساقی لکھتے ہیں کہ شیلا نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے
نون میم راشد کے جسم کو نظر آتش کروا دیا اور اس سلسلے میں ان کے بیٹے شہریار سے بھی مشورہ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، جو ٹریفک میں پھنس جانے کی وجہ سے بروقت آتش کدے تک پہنچ نہیں پائے۔ ان کی آخری رسوم کے متعلق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نون میم راشد چونکہ آخری عمر میں صومعہ و مسجد کی قیود سے نکل چکے تھے۔ یہ کو میں بتا دوں، یہ عبادت خانہ کہتے ہیں، صومعہ و مسجد۔ صومعہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں اذان دی جاتی ہے اور مسجد جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی مذہب سے بیزار ہو چکے تھے۔ اس باعث انہوں نے عرب سے درآمد شدہ رسوم کے بجائے اپنے لواحقین کو اپنی آبائی ریت پر چتا جلانے کی وصیت کی تھی۔ خیر، یہ ہم جان گئے۔ اب ہم کو کارنامہ یاد کرنا ہے، ہم طالب علم میں ہم امتحان پاس کرنا ہے۔ چلیے، نون میم راشد کی شاعری کے 4 مجموعے منظر عام پر آئیں۔ پہلا مجموعہ ماورا کے عنوان سے 1942 میں، دوسرا مجموعہ ایران میں اجنبی کے عنوان سے 1955 میں، تیسرا مجموعہ لا انسان کے عنوان سے 1969 میں، اور آخری مجموعہ گما کا ممکن کے عنوان سے پس مرگ 1977 میں شائع ہوئے۔ یہ 4 مجموعے، پس مرگ مطلب آخری عمر میں، وفات کب ہوئی تھی؟ 75 میں، پس مرگ مرگ کے بعد، وفات کے بعد شائع ہوا 1977 میں۔ یہ چاروں ہو گئی۔ آگے آجیے تھوڑا سا اور دیکھ لیجیے۔ مذکورہ مجموعوں کے علاوہ راشد نے چند کتابوں کے ترجمے بھی کیے، جن میں الیگزینڈر کوپرین کے ناول یاما کا ترجمہ 1939 میں کیا، ولیم سریان کے ناول ماما آئی لو یو 1956 اور لورین آئس کی کتاب وقت کا آسمان کے ترجمے بھی چھپ چکے ہیں۔ ایران کے دوران قیام میں انہوں نے جدید فارسی شاعروں کے کلام کا تفصیل سے مطالعہ کیا۔ ان میں سے 22 شاعروں کی 80 نظموں کو اردو منتقل کیا اور طویل دباچے کے ساتھ جدید فارسی شاعر کے نام سے کتاب مرتب۔ اتنا آپ یاد رکھنا، بس اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان کی نظموں کی طرف، کی نظموں کو پڑھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ راشد کی شاعری کے اہم موضوعات میں سیاسی، سماجی اور معاشرتی اور دوسرا جدید موضوع جنسی۔ جہاں تک راشد کے جنسی نظریہ کا تعلق ہے تو ان کے یہاں روایتی محبوب کے بجائے محبوب کا اصل روپ ملتا ہے جو ایک انسانی جسم رکھتا ہے۔ راشد کے یہاں روحانیت کے بجائے مادیت، خارجیت کے بجائے داخلیت کو رجحان ملتا ہے۔ یہ جنسی تصورات راشد کے پہلے مجموعہ کلام ماورا کی چند نظموں میں ہی ملتے ہیں۔ ان نظموں میں مکافات، حزن انسان، اتفاقات، انتقام، ایک رات جیسی نظمیں قابل ذکر ہیں۔ مثلا دیکھیے، آسماں دور ہے لیکن یہ زمیں ہے نزدیک، اسی خاک کو ہم جلوہ گہے راز زار کریں، روحیں مل سکتی نہیں ہیں تو یہ لب ہی مل جائیں، اسی لذت جاوید کا آغاز کریں، صبح جب باغ میں رس لینے کو زنبور آئے، اس کے بوسوں سے ہو مدہور سمن اور گلاب۔ ٹھیک ہے، ایک نظم ہے ان کی انسان۔ دیکھیے، الہی تیری دنیا جس میں ہم انسان رہتے ہیں، غریبوں، جاہلوں، مردوں کی بیمار کی دنیا ہے، یہ دنیا بے کسوں کی اور لاچاروں کی دنیا ہے، ہم اپنی بے بسی پر رات دن حیران رہتے ہیں، ہماری زندگی ایک داستان ہے ناتوانی کی، کمزور، ناتوان مطلب کمزور۔ ٹھیک ہے، آگے آئی جو نظم داخل صاحب کو پڑھ لیتے ہیں، اسے پڑھ لیجئے، پڑھنا ہے۔ چلیے، دریچے کے قریب ایک نظم ہے، سنیے اس کو۔ جاگ اے شمع سبستان وصال، محفل خواب کے اس فرش طرب ناک سے جاگ، لذت شب سے تیرا جسم ابھی چور سہی، چور مطلب ٹوٹ جانا، میری جان میرے پاس دریچے کے قریب، دریچہ کھڑکی کہتے ہیں، دیکھ کس پیار سے
انوار سحر چومتے ہیں مسجد شہر کی میناروں کو، جن کی رفعت سے مجھے اپنے برسوں کی تمنا کا خیال آتا ہے۔ سیم گوں ہاتھوں سے اے جاں ذرا کھول میں رنگ جنوں خیز آنکھیں، اسی مینار کو دیکھ صبح کے نور سے شاداب سہی، اسی مینار کے سائے تلے کچھ یاد بھی ہیں اپنے بیکار خدا کے مانند اونگتا ہے کسی تاریک نہا خانے میں ایک افلاس کا مارا ہوا ملائے حزین، ایک عفریت اداس، 300 سال کی ذلت کا نشاں، ایسی ذلت کے نہیں جس کا مداوع کوئی، دیکھ بازار میں لوگوں کا ہجوم بے پناہ سیل کے مانند رواں، جیسے جنات بیابانوں میں مشعلے لے کے سر شام نکل آتے ہیں، ان میں ہر شخص کے سینے سے کسی گوشے میں ایک دلہن سی بنی بیٹھی ہے۔ یہ پوری نظم پڑھ ڈالی ہے۔ آئیے ایک نظم اور ہوگی، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، 2-4 لائن۔ کون کون پڑھ کے آتا آپ میں سے؟ بتائیے تو، پڑھیے۔ نمرود کی خدائی، نظم کا عنوان کیا ہے؟ نمرود کی خدائی۔ 1-2 دیکھ پڑھ لیتے ہیں پھر چھوڑ دیں گے۔ یہ قدسیوں کی زمین جہاں فلسفی نے دیکھا تھا اپنے خواب سحر گہی میں، ہوائے تازہ و کشت شاداب و چشمے جاں فروز کی آرزو وقار پرتو، یہی مسافر پہنچ کے اب سوچنے لگا ہے وہ خواب کا بوس تو نہیں تھا، بوس مطلب بوسہ دینا، وہ خواب کا بوس تو نہیں تھا، اے فلسفہ گو کہاں وہ رویائے آسمانی، کہاں یہ نمرود کی خدائی، تو جال بنتا رہا جس کے شکستہ تاروں سے اپنے موہوم فلسفے کے، ہم اس یقین سے، ہم اس عمل سے، ہم اس محبت سے آج مایوس ہو چکے ہیں، کوئی یہ کس سے کہے کہ آخر گواہ کس عدل بے بہا کے تھے، عہد تار کے خرابے عجم و مرز طلسم و رنگ و خیال و نغمہ، عرب و اقلیم شعر و شہد و شراب خرما، فقط نوا سنج تھے در و بام کے ضیاء کے، جواں پہ گزری تھی۔ یہ نظم پوری آزاد نظم، یہ ہم آج دونوں پڑھ لیے، اب باقی جو اس کو پڑھ لیں گے ختم ہو جائے گا ہمارا۔